बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम एतराज़ के साथ मैं हूं अनीका निसार। नाज़रीन, एक तरफ पाकिस्तानी अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ दुनिया के अंदर जो सूरत हाल बनी हुई है वो यकसर मुख्तलिफ है उससे जो हम अपने आप से तवक्कुआत रखते हैं। भारत ने 59 डेलीगेट्स भेजे हैं शशि थरूर की सरबराही में 33 मुमालिक में, वेरस पाकिस्तान ने बिलावल भुट्टो जरदारी की सरबराही में सिर्फ और सिर्फ 9 मेंबरान भेजे हैं जो कि चंद ही मुमालिक जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान ने फिर भी बड़ी एक्टिवली और बड़े स्ट्रेटेजिकली ज्यादा मुमालिक को टारगेट कर लिया। और वो कैसे किया? वो यूनाइटेड नेशंस में जाकर किया। पाकिस्तान के इस टाइम पर सफारती सतह पर भी आफ्टर डिफेंस विक्ट्री, अब सफारती सतह की विक्ट्री बड़ी वाज़े तौर पर खुलकर सामने आने लगी है। पूरी दुनिया के अंदर ये बात वाज़े हो गई है कि पाकिस्तान का मौकफ क्योंकि सच्चा है तो इसलिए उसको सुना जा रहा है, और भारत का मौकफ क्योंकि झूठा है तो 60 लोग भेजने के बावजूद भी वो जर्रा बराबर भी सुना नहीं जा रहा है। पाकिस्तान को कुछ अरसे में क्या क्या विक्ट्रीज हुई है वो मैं आपके सामने रखूंगी। पाकिस्तान के वजीर आजम अपने वक्त समेत इस टाइम पर KSA से पाकिस्तान के लिए रवाना हो गए हैं। सऊदी अरब का 2 रोजा दौरा था जिसके अंदर शहजादा मोहम्मद सलमान से भी मुलाकात हुई। इसके अलावा USA डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान की तारीफें करते नहीं थक रहे हैं। पाकिस्तान को ट्रेड के हवाले से भी और अक्लमंदी के हवाले से भी, स्ट्रांग लीडरशिप के हवाले से भी तारीफें और जो है वो इस टाइम पर अप्रिशिएट कर रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस के अंदर पाकिस्तान के लिए 2 बड़ी बहुत कामयाबियां हुई हैं। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तान को काउंटर टेररिज्म की जो कमेटी है उसका वाइस चेयर बना दिया गया है, और तालिबान सैंक्शन कमेटी का चेयर बना दिया गया है, जो कि भारत पर बिजली की तरह गिरा है और वहां इस टाइम पर अच्छा खासा वावेला और मातम हो रहा है। इसके अलावा रशिया पाकिस्तान स्टील मिल्स को या तो रिस्टोर या नया बनाने के हवाले से उसके बारे में गुफ्तगू हो रही है। अफगानिस्तान को सीपेक पार्ट 2 यानी सीपेक की एक्सटेंशन कह लीजिए या पार्ट 2 कह लीजिए, उसका हिस्सा बनाने के लिए हमारे फॉरेन मिनिस्टर और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब ने गुफ्तगू की है, जिसके ऊपर चाइना और पाकिस्तान और अफगानिस्तान और चंद और मुमालिक जो कि आने वाले दिनों में सरप्राइज भी होगा आपके लिए, मैं अभी से आपको ये खबर दे रही हूं, वो भी इस टाइम पर गुफ्तो-शनीद हो रही है। मामला बहुत आगे तक पहुंच गया है। चाइना के साथ तो वाकई में पाकिस्तान के मामला इस तरह से हैं कि हायर देन हिमालयाज, डीपर देन द सीज, स्वीटर देन हनी। नॉट जस्ट दैट, अज़रबैजान तुर्की के साथ ट्रेड वाइज और मिलिट्री वाइज दोनों ही तय बातचीत चल रही है। बेलारूस पाकिस्तान के 1.5 लाख लोगों को जॉब देगा। इसके अलावा कतर, UAE, कुवैत, ईरान, इन सारे मुमालिक के साथ पाकिस्तान के मामलात बड़ी तेजी से बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। पाकिस्तान ने इस टाइम पर डिप्लोमेटिक छक्का मारा है। इसके साथ साथ न सिर्फ ये कि हम लोग डिप्लोमेटिकली बड़े वाज़े तौर पर सामने आ रहे हैं एक बरतर, एक सुपीरियर फोर्स के तौर पर, बल्कि पाकिस्तान का नैरेटिव, जो कि नैरेटिव नहीं रियलिटी है, वो दुनिया के अंदर इस टाइम पर माना भी जा रहा है। तीनों साइड पर, डिप्लोमेटिक साइड पर, डिफेंस साइड पर, नैरेटिव साइड पर पाकिस्तान की कामयाबी की वजह से भारत में सफे मातम बिछा हुआ है। और बीजेपी के अपने लोग, ऑपोजिशन के लोग नरेंद्र मोदी और हुकूमत को लान तान कर रहे हैं। इसी हवाले से हमारा जो वक्त गया हुआ है USA में, उसमें शामिल है खुर्रम दस्तगीर साहब। खुर्रम दस्तगीर साहब हमारे साथ आज मौजूद है प्रोग्राम में। जरा पूछते हैं कि मामलात किस सिमत पे जा रहे हैं। वो उस टाइम पे बैठे हुए। बहुत शुक्रिया खुर्रम दस्तगीर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। आप साबिक वजीर खारजा हैं और दिफा हैं, सीनियर रहनुमा हैं PMLN के। बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। अभी मैं आपको एक आपसे के सवाल की तरफ आने से पहले बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कुछ कहा है। बहुत सारी चीजें, बड़े उनके थॉट्स और स्टेटमेंट्स इस टाइम पर गर्दिश कर रही हैं, लेकिन जो मैं आपको सुनाऊंगी वो सुनिएगा, उसके बाद फिर मैं सवाल की तरफ आती हूं। Pakistan believes perpetual peace, lasting peace, is only possible through dialogue and diplomacy. We offered an impartial investigation. It was India that backed away, unable to tell the world who were the terrorists involved in these attacks. Forum be established, which is neutral, which is impartial. Because as you're aware, Pakistan has a long list of complaints against India's involvements in terrorist attacks in Balochistan, in Khtunkhwa, and through various terrorist groups within Pakistan. And we also formed such a body that could preempt sort of future events. राइट, ये आपने सुना कि पाकिस्तान के पास एक बड़ी लंबी तवील फहरिस्त है भारत की दहशतगर्दी के अंदर भी मुलव्विस होने की और भारत की पाकिस्तान के अंदर मुदाखलत करने की भी। वो फहरिस्त
ایز نیبرز ہم لوگ جو ہے وہ اتنی زیادہ اچھالتے نہیں تھے. انہوں نے کچھ نہ بھی کر کے, پاکستان نے کچھ بھی نہیں کیا, اس کے باوجود بھی جو صورتحال ہوئی, اور اب تو وہ کہتے ہیں ہمیں انویسٹیگیشن کی بھی ضرورت نہیں ہے, ہم جب دل کرے گا پاکستان پہ اٹیک کریں گے. تو یہ جواب پھر پاکستان کی طرف سے اس سے کئی زیادہ آئے گا. یہ بات سٹارٹ کرتے ہوئے ہی بڑی واضح کر دینی چاہیے. خرم دستگیر صاحب, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان دا پروگرام. خرم صاحب, ایک تو عید کا مزہ ذرا دوبالا ہو گیا. یہ آپریشن بنیان مرصوص کے بعد پاکستان نے جو اپنی اسٹرینتھ دکھائی ہے, جو ریزیلینس دکھائی ہے, اس کے بعد یہ والی عید ول بی ٹوائس ایز سویٹ. لیکن ایسا کیا ہو رہا ہے کہ ڈپلومیٹک فرنٹ پہ بھارت جب بھی پاکستان پہ الزام لگاتا تھا وہ ود ان اے فیو منٹس, اے ڈے اور ٹو, باقی ممالک اس کی سپورٹ میں آ جاتے تھے بھارت کی. لیکن اس بار کوشش کرنے کے باوجود, ایڑیاں رگڑنے کے باوجود, ششی تھرور سمیت 60 کے قریب لوگ ادھر پہنچے ہوئے ہیں ادھر ادھر, ان کی تمام ایڑیاں رگڑنے کے باوجود بھی انڈیا کی بات نہیں سنی جا رہی. ہم ایسا کیا کر رہے ہیں خرم صاحب؟ جی, مجھے بہت اللہ تعالیٰ کا میں شکر ادا کروں گا, اور قوم کو یہ اطمینان ہونا چاہیے کہ یہ جو معرکہ حق کے دوران جو پاکستان کا کانڈکٹ رہا ہے, اس کی یونیورسل ہمیں پریز یعنی تعریف سننے کو ملی ہے. اور دو الفاظ بار بار استعمال کیے گئے کہ وہ پاکستان کی جو وزڈم ہے یعنی دانش کو سراہا گیا, اور پاکستان کی ٹرانسپیرنسی کو سراہا گیا کہ جس شفافیت سے ہم نے اس جنگ کے بارے میں عسکری معاملات میں بھی اور سفارتی ایشوز پر بھی دنیا کو پوری طرح جو ہے انفارم کیا, ان کو باخبر رکھا, اور جس سے پاکستان کی جو سفارتی ساکھ ہے اس میں بھی اضافہ ہوا. پاکستان کی جو نیریٹو تھا اس کے اندر ایک وزن آیا اور دنیا نے اس کو قبول کیا. لیکن ایک دلچسپ بات جو شاید اس وزٹ پر آنے سے پہلے پوری طرح واضح نہیں تھی اور واضح ہو گئی ہے کہ ہندوستان چونکہ اب بین الاقوامی قوانین کو توڑ رہا ہے, اس نے انڈس واٹر ٹریٹی کو توڑ دیا ہے, وہ جو ہے اس نے بہت ہی ایک غیر ذمہ دارانہ طریقے سے اس جنگ میں میزائلوں کا استعمال کیا ہے. اب وہ جو ملٹی لیٹرل فورمز ہیں, یونائٹڈ نیشنز خاص طور پہ, ہندوستان وہاں سے فرار اختیار کر رہا ہے, اور وہاں وہ اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتے کہ جہاں ان سے سوال کیا جائے کہ آپ نے یہ ٹریٹی کیوں توڑی یا آپ نے ایسے میزائل کیوں استعمال کیے. اور اس کے برعکس جب پاکستان جو ہے وہ اقوام متحدہ میں گیا اور ہم نے ان سے کہا کہ ہم جو ہے ہم تو کوئی امداد مانگنے نہیں آئے, ہم تو امن کی تلاش میں آئے ہیں کہ اس خطے میں امن کس طرح ہو تاکہ ہم اپنی قوم کو بہتر کر سکیں, اس کی جو غریب غربت ہے وہ دور کر سکیں. اس جو سٹینڈ تھا اس کو بھی بہت سراہا گیا, کیونکہ ہندوستان اگرچہ ان کی ٹیم نیو یارک گئی تھی لیکن وہ اقوام متحدہ کے اندر انہوں نے قدم نہیں رکھا. تو اس کی وجہ سے بھی پاکستان کو اب پہلے سے زیادہ ایک پذیرائی مل رہی ہے کہ ایک ملک جو ہے جو قوانین توڑ رہا ہے وہ تو اقوام متحدہ میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ اس بات سے بھی خائف ہیں کہ اگر اس موقع پر وہ آئیں گے تو پھر کشمیر کے معاملے پر ان پر سیکیورٹی کونسل کے جو پینڈنگ ریزولوشن ہیں ان کے بارے میں سوال ہوگا. تو یہ وہاں تو ہمیں ملٹی لیٹرل فورمز پہ اس لیے اب پہلے سے بہت زیادہ کامیابی بھی حاصل ہو رہی ہے, ہماری ساتھ میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. اور ایک ایسا موقع تھا کہ دلچسپ کہ اس سال کے آغاز میں پاکستان چونکہ یو این سیکیورٹی کونسل کا جو یعنی منتخب اراکین ہوتے ہیں جو غیر مستقل ہوتے ہیں, کیونکہ پاکستان اس دفعہ سیکیورٹی کونسل میں شامل ہے تو اس کی وجہ سے بھی پاکستان کا جو وزن ہے وہ اضافہ ہے. بلکہ آپ کے ناظرین کے لیے کہ سیکیورٹی کونسل کی جو صدارت ہے وہ ہر مہینے تبدیل ہوتی ہے اس کے 15 ممبران کے درمیان. تو انشاءاللہ اگلا مہینہ جو جولائی 2025 کا ہے پاکستان سیکیورٹی کونسل کی صدارت کرے گا, تو وہاں بھی اس سے بھی پاکستان کو تقویت ملے گی. واشنگٹن میں بہرحال ہمارے سامنے ایک زیادہ بڑا چیلنج ہے. آج بھی ہم چونکہ یہاں ابھی صبح ہے جب ہم آپ سے بات کر رہے ہیں, تو یہاں چیلنج اس لیے بڑا ہے کہ یہاں دہائیوں سے امریکہ نے انڈیا کو اپنا ایک ہواری بنایا ہوا ہے. لیکن یہاں بھی ہمیں ایک خوشگوار حیرت ہوئی کہ یہاں جو بہت سارے یعنی لمبی طویل لسٹ ہے کانگریس کے اراکین کی اور سینٹ کے اراکین کی جن سے ہم ملے ہیں, اور وہاں ہر جگہ پاکستان نے جو اپنی دانش کا اور شفافیت کا اور طاقت کا مظاہرہ کیا ہے اس کی وجہ سے پاکستان کے لیے ایک نئی رسپیکٹ ہے. بہت سارے لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہندوستان نے اگر انڈس واٹر ٹریٹی کو معطل کیا ہے تو اس کا فوری نقصان کیا ہوگا, پاکستان پر اس کا کیا اثر ہوگا, پاکستان اس بارے میں کیا کرنے کا ارادہ رکھتا ہے. اور ہمارا ہر جگہ جو موقف تھا وہ ایک ہی تھا کہ ہم امن کے لیے آئے ہیں, ہم امریکہ سے کوئی امداد نہیں مانگ رہے, ہم کوئی اسے ملٹری امداد نہیں مانگ رہے, ہم اسے کوئی سویلین ایڈ نہیں مانگ رہے, ہم صرف اس کو یہ قائل کر رہے ہیں
کہ وہ اپنے ہماری ہندوستان کو جو جنوبی ایشیا کو جنگ کے دہانے پر لے آیا ہے، ہر قسم کے بیانات جنگ کے بعد بھی پرائم منسٹر مودی دے رہے ہیں، تو امریکہ اپنے ہواری کو روکے، ورنہ اس کے نتائج ہندوستان کے لیے بھی اور پورے جنوبی ایشیا کے لیے بہت ہی خطرناک ثابت ہوں گے۔ آئی تھنک اس کے بارے میں ایک چیز تو بڑی سامنے آ گئی نا کہ کوئی بھی کسی بھی ملک کا کیا پانی روک سکتا ہے جو لوور سائڈ آف دا ریور پہ ہوں گے۔ دس از اے ویری امپورٹنٹ کوشچن جو کہ میں آپ سے بعد میں پوچھوں گی، لیکن ایک اور چیز خرم دستگیر صاحب ہم نے دیکھی ہے، وہ یہ کہ جنرلی بھارت کے جو ڈیلیگیٹس ہوتے ہیں یا بھارت کے لوگ ہوتے ہیں بڑے امپورٹنٹ لوگوں سے ملتے ہیں۔ اس بار ہم زیادہ امپورٹنٹ لوگوں سے، وزراء وغیرہ سے ملاقات ہمارے ڈیلیگیشن کی ہوئی ہے، آپ لوگوں کی ہوئی ہے، پاکستانیوں کی ہوئی ہے، لیکن انڈیا کو کسی ہیڈ آف اسٹیٹ، ہیڈ آف گورنمنٹ کی طرف سے کوئی زیادہ لفٹ نہیں ملی ہے۔ خرم دستگیر صاحب، وائی از دیٹ سو؟ جی، اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہندوستان جو ہے وہ ماضی کی جنگ لڑ رہا ہے، اس کا تمام جو مقدمہ ہے جو وہ سامنے رکھ رہے ہیں، اور اب وہ کچھ ویڈیوز بھی اویلیبل ہیں اگر آپ کے ناظرین دیکھنا چاہیں، وہ ماضی کی دلدل میں دھسے ہوئے ہیں، وہ مستقبل کی طرف آگے نہیں بڑھ رہے۔ اور یہاں جو خاص طور پہ سیکیورٹی کونسل کی سربراہ بھی اور جنرل اسمبلی کے سربراہ بھی، انہوں نے براہ راست ہم سے پوچھا کہ ماضی ٹھیک ہے، ایک ہے جس کے اوپر بہت بحث ہو سکتی ہے، پر آگے کیسے جانا ہے؟ تو ہم نے تو نہیں کہا کہ ہم تو آگے کی بات لے کر آئے ہیں، ہم مستقبل کا پیغام لے کر آئے ہیں کہ اگر ہندوستان کو اس جنگی جنون سے نہ روکا گیا تو پھر پاکستان نے جس طرح اعلان کیا ہوا ہے کہ اگر ہندوستان پانی روکے گا تو ہم جنگ کریں گے۔ تو اگر ہندوستان اپنی روش سے پیچھے نہیں ہٹتا تو دنیا کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ پانی کے اوپر غالباً جو سب سے بڑی جنگ ہے، اللہ نہ کرے ایسا ہو، لیکن آج کے جو حالات ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ پانی کے اوپر جو جنگ تاریخ کی غالباً سب سے بڑی جنگ انڈیا اور پاکستان کے درمیان ہوگی، جو ایک ایسا ہولناک منظر ہے جو کوئی بھی دیکھنا نہیں چاہتا، لیکن جو دنیا ہے اس کو سامنے اس چیز کا باور کرانا کہ یہ بڑا ایک سنجیدہ معاملہ ہے۔ اور ان کی ایک جو چیز ہمیں جس میں ایک چیلنج بھی ہوا ہے کہ ایک یہاں اطمینان تھا، یا ہم اسے کمپلیسنسی کہہ سکتے ہیں، خوش فہمی تھی کہ جی سیز فائر ہو گیا تو بس اب ٹھیک ہو گیا، اب سیز فائر ہو گیا تو اور کیا کرنا ہے۔ ابھی یہ بھی ہم نے قائل کیا ہے واشنگٹن میں بھی اور نیو یارک میں بھی کہ سیز فائر ضرور ہو گیا ہے، لیکن امن ابھی حاصل نہیں ہوا، اس وجہ سے کہ جو امن کی خواہش ہے وہ صرف پاکستان میں ہے اور ہندوستان مستقل جنگ کے ڈرم بجا رہا ہے۔ ابھی صرف سیز فائر ہوا ہے، یو رائٹ اباؤٹ دیٹ۔ ابھی تو وہ انڈس واٹر ٹریٹی کو ہیلڈ ان ابیئنس جو کیا ہوا، وی ہیو ٹو سی دیٹ از ویل، لیکن کیونکہ امن کی بات کر رہے ہیں تو امن کی ایک کاسٹ ہوتی ہے، اور وہ کاسٹ ہوتی ہے کہ آپ ڈیفنس والی سائڈ پر تیار رہیں۔ آپ کی بہت سارے ممالک سے ملاقات ہو رہی ہے، یو این کے اندر بھی ملاقات ہوئی ہے آپ کی بہت سارے ممالک کے ریپرزینٹیٹو سے، یو ایس کے ان اٹ سیلف۔ پاکستان کی اسپیشلی ملٹری یا ٹریننگ سائڈ کی ایکسپورٹ کے بارے میں وہ اس سائڈ پہ کوئی ڈسکشن ہوئی ہے، کہیں بائی لائنز پہ، کہیں آن دا سائڈز؟ خرم دستگیر صاحب جی، ہم نے دنیا کو اس خطرے سے بہت ہائیلی سینسٹائز کیا ہے، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ خطرے کی گھنٹیاں بجائی ہیں کہ سیز فائر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ جو آنے والی جنگ ہے جس کو ہندوستان اب ایک نئے لیول پر لے گیا، یہ بھی ایک بات واضح ہے۔ I will interrupt you over here. میں آپ کو انٹرپٹ کروں گی، ابھی آپ جو بات کر رہے ہیں اس کو کنٹینیو کیجئے گا، کیونکہ میں دوبارہ وہ والا سوال آپ کے سامنے لے کر آؤں گی، لیکن فی الحال اس ٹائم پر نیوکلیئر کیپیبلٹی والے میزائل کی بات بھی بلاول بھٹو زردانی نے کی تھی۔ یو ور ود دا ڈیلیگیشن، یا وہ سربراہی کر رہے ہیں، وہ جو نیوکلیئر کیپیبلٹی والے میزائل والی بات کی ہے کہ انڈیا نے ہمارے پاس، ہمارے پاکستان پہ اس سے اٹیک کیا، اس ارریسپانسبلٹی کا ادراک ہے پوری دنیا کو کہ پاکستان نے ایک ریسپانسبل اسٹیٹ ہونے کی حیثیت سے ایک امپورٹنٹ کردار ادا کیا ہے، لیکن یہ والا ادراک ہے کہ انڈیا کی طرف سے کتنی ارریسپانسبلٹی کا مظاہرہ کیا گیا ہے؟ میں اس سوال پہ واپس آتی ہوں جو ابھی میں نے آپ سے پوچھا تھا۔ ان ڈوئل یوز میزائل سے ہوگا، اور پھر یہ ہم نے دنیا کو سمجھایا ہے کہ اس دفعہ بھی ہندوستان ایک بہت بڑی غلط فہمی کا شکار تھا کہ شاید وہ جو ایکشن کرے گا پاکستان اس کا جواب نہیں دے گا، تو پاکستان نے اس کا بھرپور جواب دے کے
اور ہندوستان کو پسپا کر کے یہ واضح کر دیا، اور ہم نے ان پر اپنے انٹرلوکیٹورز پر بھی واضح کیا کہ پاکستان کسی بھی حملے کا جواب دے گا. ہم امن چاہتے ہیں لیکن ہم اپنا دفاع بھی بھرپور طریقے سے کریں گے. اور یہ دنیا کا کام ہے کہ وہ ہندوستان کا ہاتھ بھی روکے، اور جو وہ بین الاقوامی قوانین کی حدیں توڑ کر باہر نکل گیا ہے اس کو دوبارہ بین الاقوامی قانون کی حد میں لائے، کیونکہ یہ جو فری فار آل ہے وہ بہت ہی خطرناک ہے. اور ایک آخری بات جس پہ بھی ہمیں وزیر رائے ملی ہے کہ پوری دنیا کا جو لوور رائپیرین ہے، یعنی وہ ممالک جہاں سے پانی اوپر سے نیچے ان کی طرف آتا ہے، وہ بہت ہی باریکی سے انڈس واٹر ٹریٹی کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس کو دیکھ رہے ہیں، کیونکہ ان کا یہ خیال ہے، اور ہمیں کہا بھی ہے کچھ تیسری دنیا کے ممالک نے یا جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں، کہ اگر یہ انڈس واٹر ٹریٹی ٹوٹتی ہے تو پوری دنیا کے لوور رائپیرین جو ہے وہ خطرے میں پڑ جائیں گے. تو یہ سب باتیں ہم نے بہت صراحت سے اور وضاحت سے اپنے انٹرلوکیٹرز کے سامنے رکھی ہیں. یہ میں ضرور واضح کر دوں آپ کے ناظرین پر کہ یہ ایک سفارتی مشن سے سارے مقاصد حل نہیں ہوں گے. پاکستان کے پاس بہرحال ایک موقع ہے، ایک ونڈو کھلی ہے جس پر ہمیں اگلے 3 سے 4 ماہ میں بہت ہی جارحانہ اور تواتر سے ڈپلومیسی کرتی. نہیں تو اسی ونڈو میں خرم دستگیر صاحب کیا یہ بات بھی ہوئی ہے کہ نیوٹرل پہ بات کرنی تھی بھارت اور پاکستان نے، یہاں بھارت صرف سیز فائر کروا کر اپنے نقصان سے سائیڈ پر ہو کر کہ کہیں اور نقصان نہ ہو جائے اور سفید جھنڈے نہ لہرانے پڑ جائیں یا اور جہاز نہ گروانے پڑ جائیں، وہ ابھی اس ٹائم پر انڈس واٹر ٹریٹی کے حوالے سے بھی اور بھی میٹرز جو ڈسکس کرنے ہیں، پاکستان نے تو کشمیر بھی ڈسکس کرنا ہے، 4 چیزیں ہیں جو حکومت پاکستان کا ارادہ ہے ڈسکس کرنے کا، جس کے اندر آف کورس ٹیررزم جو کہ انڈیا پاکستان میں کر رہا ہے وہ بھی آئے گی. یہ ساری چیزیں ڈسکس کرنے کے حوالے سے وہ جو نیوٹرل وینیو والی بات تھی اس کے اوپر پریشرائز کیا جا رہا ہے. یہ جتنے ممالک سے آپ کی ملاقات ہوئی ہے اس بارے میں کیا کہتی ہے انٹرنیشنل کمیونٹی؟ جی یہی تیاری غالباً ہماری اس سفارتی مشن کا سب سے بڑا آؤٹ کم ہوگا کہ ہم نے جو سینسٹائز کیا ہے اس کے نتیجے میں ہماری توقع ہے کہ کچھ ممالک مل کر امریکہ کو بھی اس میں شامل کریں گے کہ یہ حالات بہت مخدوش ہیں. سیز فائر کا مطلب یہ نہیں کہ دوبارہ جا کر سب لوگ سو جائیں اپنے بستروں میں، اس کا کوئی حل نکالنا ہے. اور اس حل میں ہم نے یہ بات ہم نے رکھی ہے کہ کشمیر ہی اس کا حل ہے. کشمیر کے مسئلے کا حل جنوبی ایشیا میں جو ایک سسٹینیبل پیس ہے یا پائیدار امن ہے، وہی اس کی بنیاد بنے گا. ورنہ اس کے اندر اس طرح کے اریٹنٹس آتے رہیں گے، اور ہندوستان کا یہ فارمولا کہ میرے اندر کوئی بھی جو ہے دھماکہ ہو میں پاکستان کے اوپر میزائل ڈالنا شروع کر دوں گا، تو یہ تو ایک شور فائر جنگ کا فارمولا ہے، ایک ڈینجرس ریسیپی ہے جو ہندوستان یہ کھیل کھیل رہا ہے. تو یہی توقع ہے کہ ابھی ہمیں اگلے اپنے جو مرحلہ ہے ہم برطانیہ جائیں گے اور پھر یورپین یونین کے پاس برسلز جائیں گے اور اس کے نتیجے میں جو کچھ ہائی لیول وزٹس بھی پاکستان کے ڈپٹی پرائم منسٹر کے ہوں گے، انشاءاللہ پرائم منسٹر کے بھی ہوں گے. اس کے نتیجے میں ہم نے آغاز کیا ہے اس سفارتی دباؤ کا جس کے تحت ہماری توقع ہے کہ ہندوستان انڈس واٹر ٹریٹی میں دوبارہ آئے گا. اور یہ جو اس نے ایک بہت ہی خطرناک اور سیلف ڈیفیٹنگ جو کھیل شروع کیا ہے جوہری ہتھیاروں کا، اس سے بھی پیچھے ہٹے گا. اوکے سو اب بات آتی ہے کہ ایک جگہ ڈیفنس والی سائڈ پر، ڈپلومیٹک سائڈ پر تو خرم دستگیر صاحب اہیڈ آف انڈیا، ذرا اکنامک سائڈ پر آتے ہیں. اب کیونکہ آپ لوگ باہر گئے ہی ہوئے ہیں، یو ایس میں گئے ہیں، ابھی آپ نے اتنے سارے اور ممالک کے اور ان کے کیپٹلز کا نام لیا ہے، پلس یو این کے اندر تو بہت سارے ممالک سے بات ہو جاتی ہے. کسی ملک نے اینڈ آئی نو کہ کہیں کچھ بیک ڈور ڈپلومیسی چل رہی ہیں، بات چیت بھی چل رہی ہے کچھ چیزوں کے حوالے سے، لیکن پاکستان سے اکنامکلی ہمارے ڈیفنس کی اس کارنامے کے بعد کوئی فائدہ ہوگا ہمیں؟ یعنی ہماری یا تو JF-17 ہو گئے یا پھر ہماری ٹریننگ ہو گئی، اس کو ہم ایکسپورٹ کر سکیں، اس سے ہم ریونیو کما سکیں. اتنے بڑے کارنامے کے بعد اتنا تو بنتا ہے. جی نہیں، امریکہ میں تو انٹرسٹ نہیں ہے. امریکہ کا چونکہ ایک چائنا کے ساتھ مخاصمت ہے اور پاکستان کے پاس اس وقت چائنیز اکوپمنٹ ہے. یہ ضرور ہے کہ کچھ جو ان کے اراکین کانگریس ہیں انہوں نے دبے لفظوں میں یہ کہا کہ جی پاکستان تو دیکھیں جو ہے وہ چائنا کے ساتھ چلا گیا. تو ہم نے انہیں یہ سمجھایا کہ
اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ امریکہ نے پاکستان کو ابینڈن کیا اور پاکستان کو ہتھیار اور اسپیئر پارٹس دینے تک میں امریکہ نے جو ہے وہ پچھلے تقریباً کم از کم 10 سے زیادہ سال ہو گئے کہ ہر قسم کی جو امداد کی یا اسپیئر پارٹس تھے وہ بند ہیں. تو اس کی وجہ یہی ہے کہ اب پاکستان نے تو اپنا دفاع کرنا ہے تو اپنا دفاع جاری رکھیں گے. جو انٹرسٹ آ رہا ہے وہ انہی ڈیولپنگ کنٹریز کی طرف سے آ رہا ہے جو اپنے دفاع کو مضبوط کرنا چاہ رہے ہیں. اور پاکستان نے جو ثابت کیا ہے کہ غیر مغربی ہتھیاروں سے بھی ملکوں کو سیکیورٹی پرووائڈ کی جا سکتی ہے. تو بہت انٹرسٹ ہے ٹریننگ میں بھی. ایئر فورس تو پوری دنیا اس کی پروفیشنلزم کی اس وقت جو ہے وہ معترف ہے. تو وہ انٹرسٹ آئی تھنک امریکہ میں تو کم ہے لیکن دوسرے ملکوں سے بہت زیادہ آ رہا ہے. وہ ہم جاننا چاہتے ہیں اور آئی تھنک اس پہ ابھی بہت بات ہوگی آنے والے دنوں میں کہ یہ جو 87 گھنٹے کی جو جنگ تھی اس کی پوری تفصیلات دنیا جاننا چاہتی ہے کیونکہ غالباً پچھلے 50 سال کے بعد دو ممالک کے درمیان ان کی ایئر فورسز آمنے سامنے آئی. اور یہ بات ہم نے امریکیوں کو سمجھانے کی بھی کوشش کی ہے کہ ابھی تک آپ نے جو جنگیں لڑی ہیں 21ویں صدی میں ان ملکوں میں لڑی ہیں جہاں کوئی قابل ذکر ایئر فورس موجود ہی نہیں. چاہے وہ افغانستان تھا، وہ عراق تھا، وہ سیریا تھا. لیکن یہاں چونکہ حالات فرق ہیں تو جو ہندوستان کا خیال ہے کہ شاید جس طرح امریکہ نے ایکٹ کیا ہے افغانستان میں اور سیریا میں اور عراق میں تو شاید وہ بھی اس طرح ایکٹ کر سکتے ہیں. لیکن وہ بھول گئے ہیں کہ ہندوستان امریکہ نہیں ہے اور پاکستان فلسطین نہیں ہے. سو یہ تو آبویس ہے. آف کورس یو ایس والی تو وہ خود کفیل ہے اپنی ٹیکنالوجی میں. لیکن وہاں جو آپ کے ممالک سے ملاقات ہوئی ہے آپ نے امپورٹنٹ بات کہی ہے کہ جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں وہ اپنے دفاع کو اسٹرانگ کرنے کے لیے پاکستان کی طرف آ رہے ہیں. ہم دفاع کی بات کر ہی رہے ہیں خرم دستگیر صاحب. تو 10 جون کو بجٹ آ رہا ہے اور آپ کیونکہ اکانومی وغیرہ پہ بھی یو ہیو سرٹن کمانڈ. یہ بتائیے گا کہ ایک تو بجٹ سے ایکسپیکٹ کیا کر رہے ہیں، دوسرا دفاعی بجٹ کے بارے میں یہ خبر آ رہی ہے کہ اس کو بڑھایا جا رہا ہے. یہ ذرا کنفرم کر دیجئے گا یا پھر بتا دیجئے گا کہ حقیقت کیا ہے. جی ضرور دفاعی بجٹ میں اضافہ ہوگا لیکن جس قسم کا بہت بڑا اضافہ تو پاکستان کے جو بجٹری کنسیڈریشن ہیں ان میں نہیں ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ اس جنگ کے بعد جو ایک کمی ہمیں دور کرنی ہے وہ ہمیں اپنے گراؤنڈ ایئر ڈیفینسز جو ہیں ان کو مزید مضبوط کرنا ہے. اگر سے بہت بڑی کامیابی حاصل ہوئی ہے لیکن گراؤنڈ ایئر ڈیفینسز کو مضبوط کرنا ہے. اور وزیر اعظم کی پوری کوشش ہے کہ اس بجٹ میں جو ایک نیا اعتماد پاکستان کو حاصل ہوا ہے اس مارکہ حق کے نتیجے میں اس کو استعمال کرتے ہوئے کوئی بڑی پالیسی چینجز جو ہیں وہ متوقع ہے اور انشاءاللہ آپ 10 تاریخ کو وہ سنیں گے. آل رائٹ، تھینک یو ویری مچ خرم دستگیر صاحب فار جوائننگ می فرام یو ایس اے. بیسٹ آف لک ود واٹ یو ڈوئنگ. اسی کے ساتھ بریک کی طرف جاتے ہیں. بریک کے بعد کیونکہ اب ہم اکانومی کی بات کرنا شروع ہو گئے ہیں، ہم اکانومی کے بارے میں ہی بات کریں گے. 10 جون کو جو بجٹ آنا ہے اس کے اندر بہت ساری چیزیں ادھر ادھر ہوں گی. ایکسپیکٹیشن بھی ہے اور کچھ وزیر اعظم صاحب کی تھاٹس بھی ہیں اس بارے میں، وہ پوری ہو سکیں گی یا نہیں ہو سکیں گی. سی یو آفٹر دی بریک ویل ٹاک اباؤٹ دیٹ. ویلکم بیک آفٹر بریک. سیاست کے بعد اور بیرونی سائٹ پر پاکستان کا جو محاذ چل رہا ہے اس حوالے سے بات کرنے کے بعد اب ذرا بڑھتے ہیں اکانومی کے حوالے سے. عید کے فوراً بعد آنا ہے بجٹ اور اس بجٹ سے بہت ساری امیدیں بھی وابستہ ہیں اور بہت ساری امیدیں پوری نہیں بھی ہو سکیں گی. یہ شہباز شریف گورنمنٹ کا دوسرا بجٹ ہوگا جو کہ 10 جون کو پیش کیا جائے گا. وٹ شوڈ وی ایکسپیکٹ؟ ایک تو ڈیفنس بجٹ والی بات ہو رہی ہے، دوسرا سیلری کلاس کو تھوڑا ریلیف دینے کی بات ہو رہی ہے ٹیکس کے حوالے سے، تیسرا ایگریکلچر کے اوپر ٹیکس کی ڈیمانڈ تھی IMF کی وہ پوری ہو پائے گی یا نہیں ہو پائے گی، اینڈ مچ مور. مفتاح اسماعیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سابق وفاقی وزیر خانہ ہیں. بہت شکریہ مفتاح صاحب آپ نے جوائن کیا اینڈ آف کورس آپ عوام پاکستان پارٹی کے ڈیپٹی کنوینر بھی ہیں. مفتاح صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ 10 جون کو جو بجٹ آنا ہے اس بجٹ میں اور پچھلے بجٹ میں پالیسی سائیڈ پہ نہ صحیح لیکن نمبرز وائز کو تبدیلیاں ہوں گی؟ کیونکہ وزیر اعظم صاحب سے کچھ دن پہلے میری بھی ملاقات ہوئی تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ سیلری کلاس کے لیے ریلیف ہم لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں یا ہم پلان کر رہے ہیں. ڈو یو تھنک کہ اس طرح کا کوئی ٹرکل ڈاؤن افیکٹ آ سکے گا فار دا سیلری کلاس جو اس ٹائم پہ ٹیکس کے تلے دبی ہوئی ہے؟
جس قسم کی سیریسلی مجرمانہ اور ظالمانہ ٹیکس لے رہے ہیں لوگ سیلریڈ کلاس سے 35%، اس کے اوپر 10% ایک اور سر ٹیکس سر چارج، تو یہ سسٹینیبل نہیں ہے. سیلریڈ کلاس جو ہے وہ مہنگائی کے بوجھ کے نیچے اور ٹیکس کے بوجھ کے نیچے اور بجلی کے بل، گیس کے بل، دیگر چیزوں کے بلوں کے نیچے اتنی دب گئی ہے کہ کوشش کر رہی ہے کہ وہ کراچی سے، پاکستان سے نکل جائے، دبئی چلے جائے، کہیں چلے جائے. سو یہ سسٹینیبل نہیں ہے، لہذا تھوڑا بہت تو ان کو مجبوراً یہ کرنا پڑے گا ریلیف. اینڈ آئی تھنک کہ تھوڑی سی ریلیف جو ہے وہ ان کی آئی ایم ایف سے بات ہوئی ہے، لیکن کوئی سبسٹینشیل ریلیف نہیں دے سکیں گے بیکاز جو نمبرز چینج ہو جائیں گے ٹو بی ویری آنیسٹ پچھلے بجٹ سے اس بجٹ میں، لیکن جو پالیسی مائنڈ سیٹ ہے وہ چینج نہیں ہو رہا. کوئی یہ نہیں سوچ رہا کہ ہم اخراجات کم کر لیں تاکہ لوگوں کے اوپر بوجھ کم ہو. کوئی یہ نہیں سوچ رہا کہ ہم پروونسز سے کچھ بات کر لیں، کچھ ان کے خرچے بھی روک دیں تاکہ لوگوں سے اتنا ٹیکس نہیں لینا پڑ رہا ہو یا حکومت کا فٹ پرنٹ چھوٹا کریں. یہ صرف یہی سوچ رہے ہیں کہ یار یہاں سے کس طرح ٹیکس لوں، یہاں سے کس طرح ٹیکس لوں، چلو نوکری پیشہ لوگوں کے اوپر بہت بوجھ پڑ گیا ہے تو کسی اور مڈل کلاس کے اوپر بوجھ ڈال دو، چیزیں مہنگی کر دو، کوئی کنزمپشن ٹیکس لگا دو، سیل ٹیکس لگا دو، کوئی نیا نام سے لگا دو. لیکن جو دو چیزیں جو کہ بار بار پاکستانی کہتے ہیں کہ اس کو وائڈن کرو ٹیکس نیٹ کو، امیر لوگوں کو، صاحب حیثیت لوگوں کو جو کہ صاحب حیثیت ہونے کے علاوہ انفلوئنس بھی رکھتے ہیں، وزن بھی رکھتے ہیں، ان کو بھی ٹیکس نیٹ میں لائیں، اور دوسرا کہ اخراجات کم کریں. یہ دونوں کام حکومت نہیں کرتی. لیکن یہ جو ایلیٹ کیپچر کی آپ بات کر رہے ہیں ٹیکس سسٹم کے اوپر، جس کو ٹیکس سے باہر رکھا گیا ہے، وہ کس کس کیٹیگری میں ہوگی؟ اس لیے کیونکہ ایک طرف تو آئی ایم ایف کی یہ بھی ڈیمانڈ تھی نا کہ آپ کا جو ایگریکلچر سیکٹر ہے اس کے اوپر ٹیکس نہیں ہے، اس پہ ٹیکس لگائیں. لیکن ایگریکلچر سیکٹر پہ ٹیکس لگانا اس ٹائم پہ گورنمنٹ کے لیے پاسبل ہوگا؟ اور کون سے ایلیٹ سیکٹرز ہیں جہاں ٹیکس کا برڈن کو شفٹ کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے پاکستان میں عموماً مینوفیکچرنگ تو بہت ٹیکس دیتی ہے. سو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ مینوفیکچرنگ انڈسٹری ٹیکس نہیں دیتی ہے، وہ پیسے والے بھی ہوتے ہیں، بڑی بڑی کمپنیاں ہوتی ہیں، وہی ٹیکس پاکستان میں دیتی ہیں، رائٹ، جس میں حکومت کی کمپنیاں بھی ہیں، پرائیویٹ سیکٹر کی کمپنیاں بھی ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیں نا کہ اگر آپ کے پاس 50,000 روپے کی تنخواہ والا ایک بندہ ہے، نوکری کرتا ہے 50,000 روپے مہینہ صرف، ٹھیک ہے، دیٹس پورٹی ریلی. 50,000 روپے مہینہ اگر کسی کے 1-2 بچے ہیں تو وہ اپنے 3 بچوں کو 3 وقت کی روٹی نہیں کھلا سکتا، ہم دونوں جانتے ہیں اس بات کو. لیکن اس کے اوپر آپ ٹیکس لگاتے ہیں کہ نہیں یار تم سے ٹیکس تو ہم لیں گے. لیکن اگر کسی کے پاس 1,000 گز کی 1,000 ایکڑ کی زرعی اراضی ہو، ہم اس سے ٹیکس نہیں لیتے. صحیح، ٹھیک ہے. آئی ایم ایف کے کہنے پہ اتنا ہم نے کیا تو ہم نے لا بنائے، ہم ٹیکس لینے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، نہیں تو اس کو ہم وفاق میں لے آتے ہیں. ابھی بھی صوبے میں رکھا ہے، اس سال بھی ٹیکس نہیں لیں گے. آپ یہ کہہ رہے ہیں یہ جو صرف لپ سروس ہے ایگریکلچر سائٹ کے اوپر ٹیکس لگانے پہ؟ 100% نہ صرف یہ لپ سروس ہے بلکہ یہ ایک اپرچونٹی ہے باقی لوگوں کو بھی ٹیکس چوری کرنے کا. آپ دیکھ لیجئے بڑے بڑے جو انڈسٹریل ہاؤسز ہیں سب کی ایک ڈیری ہوتی ہے. یہ ڈیری کا بھی ضرور اچھا بزنس ہوتا ہوگا، مجھے یقین ہے، لیکن ایک وجہ ڈیری رکھنے کی یہ بھی ہے کہ ڈیری میں آپ پروفٹ پارک کر سکتے ہیں. وہ پھر ڈیری بھی ایگریکلچر میں آتی ہے، اس کے اوپر ٹیکس نہیں لگتا. سو آپ ایگریکلچر والوں سے ٹیکس نہیں لیتے، آپ دوسرے لوگوں کو ایک راستہ دیتے ہیں کہ یار ایک ڈیری رکھ لو، اس میں ٹیکس لگا رہے ہیں. تو ایک تو یہ ہو گئی. دوسری کیا ہے کہ جیسے پراپرٹی ہے، اب اربوں روپے کی پراپرٹی، آپ پراپرٹی کے اوپر اطمینان بخش پراپرٹی ٹیکس نہیں لیتے. آپ بہت ساری ڈالرز کے اوپر اگر آ جائے، کوئی ایک لمٹ ہو گئی ہے اب، لیکن ادھر سے اس کے اوپر ٹیکس نہیں دیتے. ایسے ریل اسٹیٹ اور پراپرٹی اسپیکولیشن کے اوپر، ریل اسٹیٹ کے اوپر تو پھر بھی ٹیکس اتنا نہیں لگنا چاہیے، ٹو بی ویری آنیسٹ ود یو، کیونکہ انڈسٹری سے جاب آتا ہے. لیکن پراپرٹی اسپیکولیشن کے اندر جو ہے یہ بڑے بڑے ذمہ دار، بڑی بڑی جائیداد والے 2-2, 3-3, 4-4 جنریشن میں اپنے بچوں کو پاس کر رہے ہیں، ان کے بچوں کو پاس کر رہے ہیں، ان کو اوپر ایک ٹیکس نہیں ہے پیسے کا. وہ تھوڑا سا ہونا چاہیے اس سے پہلے کہ آپ 50,000 روپے کی تنخواہ والے سے ٹیکس لیں. آپ میرے خیال سے ان سے ٹیکس لینا. گاٹ یور پوائنٹ. اب نیکسٹ اسٹیپ آتا ہے مفتی صاحب پاکستان کی سود کی ادائیگی، بیکاز آف کورس وی آر ہیویلی ڈیٹڈ اینڈ اس ڈیٹ کا سود ہم نے ادا کرنا ہے. 8,685 ارب روپے کا سود اس بار جائے گا. یہ بجٹ کے اوپر ایک بہت ہیوی اماؤنٹ ہوتی ہے، یہی اماؤنٹ کہیں اور یوز ہو سکتی ہے. اس والے ایلیمنٹ کو ہم ریڈیوس کیسے کریں اوور دا ایئرز؟ بیکاز بڑے عرصے سے ہمارا یہ ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ہے جو کہ پیسے لے جاتا ہے. وہ اگلے سال تو ریڈیوس آٹومیٹکلی ایک طریقے سے تو ہو جاتا ہے نا کہ یہ آپ کا شرح سود کم ہو گئی. پچھلے سال شرح سود جو تھی وہ 21% تھی، تو انہوں نے 9,775 ارب روپیہ انہوں نے اس کے لیے وہ مختص کیا تھا، بجٹ کیا تھا. 6,8,700 روپے پڑا ہے.
अगले साल आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये 6,700 6,500 अरब रुपए तक इनको डेट सर्विसिंग होगी। डेट कैसे कम हो जाए अगर, तो फिर उसके बाद सर्विसिंग हो जाए खुद ब खुद कम, वरना तो आप सारे सूद में हैं। और डेट कम करने के लिए बेसिकली जो है वो आपको हर साल का खसारा कम करना पड़ेगा। पाकिस्तान का मसला ये है कि इस साल जो जो रवा माली साल है, इसमें आपका 8,500 अरब रुपए का खसारा होगा। ये मजीद आपने 8,500 अरब रुपया हर पाकिस्तानी को मजीद मकरूज कर दिया 25,000 रुपए से 8,500 अरब रुपए का खसारा करके। ये अब हमारा अगले साल इसके ऊपर भी सूद देना पड़ेगा। जो पहले 70,000 अरब रुपया था उसके ऊपर तो देना ही पड़ रहा था, और अब जिस तेजी से बढ़ रहा है वो तेजी एक तशवीशनाक है। और हम मेरे जैसे कुछ लोग ये सोचते हैं कि पाकिस्तान में ग्रोथ नहीं आ सकती है, पाकिस्तान में तेज ग्रोथ नहीं आ सकती जब तक कि आप एनएफसी नहीं कम करते, और एनएफसी के बाद फिर आप खसारे कम नहीं करते। लेकिन एनएफसी कम करने के लिए सूबे तैयार नहीं है ना मुफ्ती साहब। ये तो आईएमएफ की भी डिमांड थी, बट दे आर नॉट रेडी। फिर क्या करें? इसके ऊपर तो बहुत इशू हो जाता है। कोलिशन गवर्नमेंट है, कोलिशन गवर्नमेंट ही टूटने का दर शुरू हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है, खतरा हो जाता है। ये देखें, मैं आपको एक गुजारिश ही कर रहा हूं कि जिधर हम 2010 से हम तरक्की नहीं कर पाए, हिंदुस्तान, बांग्लादेश, दीगर ममालिक हमसे किधर किधर आगे निकल गए। ठीक है, वी डोंट रियली नीड टू जस्ट विन वॉर्स इन एयरप्लेन्स। वो तो अल्लाह का शुक्र है हम जीते हैं, इकोनॉमिक वॉर बिल्कुल। लिटरेसी के खिलाफ भी जंग जीतनी है, जहालत के खिलाफ भी जंग जीतनी है, भूख के खिलाफ भी जंग जीतनी है, और वो हम नहीं जीत सकेंगे। ये जो आप कह रहे हैं कि सूबे एग्री करेंगे, कभी ना कभी तो एग्री करना ही पड़ेगा ना। सूबे मुल्क से बाहर थोड़ी है, किसी और मुल्क में सूबे थोड़ी है, हमारे मुल्क में सूबे है ना। जब वफाक ही डूब जाएगा तो फिर तुम क्या कर लोगे? ये बात आपकी वैसे बड़ी वैलिड है मुफ्ती साहब। इसके ऊपर बड़े अरसे से डिस्कशन हो रही है कि वफाक जो है एट दी एंड मकरूज रह जाता है, सारे पैसे सूबों को दे देते हैं, सूबे में पैसे कहां लगते हैं वो अपनी डिस्ट्रिक्ट और लोकल गवर्नमेंट्स की तरफ ध्यान नहीं देते। सो इट्स अ विशियस सर्कल दैट नीड्स टू बी ब्रोकन डाउन। अब जरा डिफेंस बजट की तरफ आते हैं। डिफेंस बजट के बढ़ने की इम्कानात इस टाइम पर जाहिर किए जा रहे हैं, लेकिन किसी और लाइक एजुकेशन या हेल्थ से काट कर नहीं, किसी ऐसी जगह से जो कि सूबों का सब्जेक्ट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल BISP या फॉर एग्जाम्पल इस तरह के जो मंसूबे हैं जो कि सूबों को केटर कर रहे होना चाहिए, वफाक को नहीं कर रहे होना चाहिए। डू यू थिंक दैट्स अ गुड आइडिया? नो, आई थिंक नॉट। आई थिंक जो चीज कटनी चाहिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, देखिए ये जो बजट डेफिसिट का नंबर देते हैं वो सूबे और वफाक का मिला के, सूबे के सरप्लस और वफाक का डेफिसिट मिला के देते हैं। अगले साल आपको सूबे और वफाक को अपना जो ADB का खर्चा है और PHDB का खर्चा है, जो इस साल 3,000 अरब होगा, अगले साल वो 4,000 अरब की बात कर रहे हैं, 33% इंक्रीज। इस साल वफाक ने 65% इंक्रीज किया। इस 3,000 अरब में से या 4,000 अरब में से आप 1,500 अरब काट दें, आराम से मिल जाएगा, कुछ भी नहीं पता चलेगा। 700, 800, 900 अरब रुपए तो MNAs और MPs के प्रोजेक्ट्स के होते हैं। ट्रू। वो तो बिल्कुल, अगर इस वक्त आपके मुल्क के ऊपर कोई हमला हो गया है, आपकी मुल्क अपनी बका की जंग लड़ रहा है, तो इस वक्त क्या MNAs को पैसे देके नालियां बनवाना जरूरी है? सीरियसली? तो मतलब हम क्यों बात कर रहे हैं एजुकेशन की, क्यों बात कर रहे हैं बिस की? मैं आपसे गुजारिश करता हूं, आप 1,200-1,500 अरब रुपया उसमें से काट दें, PHDP में से 3,000 अरब में से या 4,000 अरब में से। उसके अंदर आप 600-700 अरब रुपया डिफेंस को एक्स्ट्रा दे सकते हैं, 200-300 अरब रुपए का आप मिडिल क्लास को ब्रेक दे सकते हैं। और मैं तो ये समझता हूं कि बिस को एक्चुअली कम से कम 500-600 अरब रुपए से बढ़ाना चाहिए। आप कह रहे हैं शीशे वाली ट्रेनें ना बनाएं और ये वाले इश्यूज चलने दें, ये जो पॉवर्टी एलिविएशन वाली। पहले ही आपको शीशे वाली ट्रेन से मुफ्ता साहब बड़े अरसे से मसला है वैसे, लेकिन चलें शीशे वाली एक ट्रेन बना लें, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं इलेक्शन फिर भी नहीं जीतेंगे ये लोग। अच्छा ये इंकशाफ है, ये मैं पॉइंट नोट करके रख लेती हूँ, अगले इंतखाबात में चलेंगे। देखें बहन मेरी, ये कोई इंकशाफ, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। नहीं, अगले इंतखाबात में तो अभी टाइम है ना। आप चले जाए लाहौर में 2-4 आदमी से पूछ लीजिए, पिंडी में चले जाए 4 आदमी, वो अभी समड़ियाल का इलेक्शन जीते हैं मुफ्ता साहब। बिल्कुल जीते, बिल्कुल जीते, और बड़ी हैवी लीड से जीते हैं। बिल्कुल जीते। तो वो ये बात नहीं मानेंगे। मैं इसीलिए कह रही हूँ ये अब के टाइम पर इंकशाफ इसलिए क्योंकि अभी इंतखाबात में टाइम है, लेट्स सी क्या होता है। मैं आपका पॉइंट नोट करके रख रही हूँ, लेकिन आज मेरी बहन ये भी याद रखिए कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो अभी भी कहते हैं कि चीफ मिनिस्टर साहिबा और प्राइम मिनिस्टर साहब अपनी अपनी सीट जीत के आए हैं। हम तो नहीं बहस कर सकते ना। ठीक है, मैं तो एक आदमी हूँ कराची में बैठा हुआ, मैं क्या बहस कर सकता हूँ कि लाहौर में कौन जीता है? ये कमबख्त जो 45 वाले दिखा देते हैं हमको, उससे चक्कर आ जाता। चले विल डिस्कस दैट। लेकिन मुफ्ती साहब अब मसला एक थोड़ा लॉन्ग टर्म है, और वो लॉन्ग टर्म मसला ये है, हम एक इम्पोर्ट करने वाला मुल्क है। पेट्रोलियम की वस्तुआत हम बड़ी हैवी इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट अभी तक हम कर नहीं रहे हैं उस तरह से दैट कुड बैलेंस
out our imports as well. मिफ्ता साहब, क्रिप्टो के बारे में बात हो रही है कि क्रिप्टो है उसकी तरफ ध्यान देंगे, अब हम क्रिप्टो आईटी एक्सपोर्ट्स की तरफ ध्यान देंगे, या नेस्टअप है वो भी बड़ी अच्छी आईटी एक्सपोर्ट्स इस टाइम पर कर रहा है. मुझे बताइएगा, पोटेंशियल है प्रोडक्ट बेस्ड एक्सपोर्ट के अलावा आईटी बेस्ड एक्सपोर्ट्स का? देखिए, जब ये मुल्क बना था ना मेरी बहन, तो पहले 10 साल में हिंदुस्तान ने 5 IITs बनाए थे, इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी. पहले 11 साल में हमने 7 वज़राए आज़म चेंज किए थे. तो हमारी शुरू से प्रायोरिटी डिफरेंट थी. हिंदुस्तान से जो लड़का एक आईटी का जो आज जो है ना, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, इन सब के सीईओ अमेरिकन इंडियन नहीं है, वो इंडिया से पढ़े हुए हैं, जो IIT से पढ़ के गए हैं, जो कि अंडर ग्रेड के लिए बड़ी अच्छी स्कूल है. हमारा बच्चा जो है वो यहाँ सैलानी वेलफेयर से 3 महीने का डिप्लोमा लेके करता है, कर लेता है, बड़ा अच्छा बच्चा है, होशियार है, सब कुछ है. लेकिन हमने तो उसकी वो तरबियत ही नहीं की ना कि जिसके तहत वो दुनिया से कम्पीट कर सके. लेकिन फिर भी वो आईटी का थम थोड़ा बहुत एक्सपोर्ट कर लेते हैं, थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा. आईटी का एक्सपोर्ट अगेन बिल्डिंगें बनाने से, पॉलिसी बनाने से नहीं बढ़ेगा. आईटी का एक्सपोर्ट बढ़ेगा बच्चों को तालीम देने से. उस पर हम पीछे रहते हैं. तो नंबर 1. नंबर 2, ये जो क्रिप्टो है ना बहन, मुझे इससे बहुत डर लगता है, मैं आपको सच्ची बात बताऊं. अच्छा. बिकॉज ये देखिए एक नई चीज है जिसको हम लोग भी नहीं समझते. क्रिप्टो की मार्केट ऊपर नीचे जाती है. ये जो एक चीज मैंने सुनी है कि हम बिजली मुख्तस कर रहे हैं, लोग आके इधर अपनी क्रिप्टो माइनिंग लगाएं, हमसे बिजली खरीदें, वो तो बहुत अच्छी बात है, मैं उससे बड़ा खुश हूं, ठीक है. लेकिन एज लॉन्ग एज के प्राइवेट कंपनीज कर रही हों, हमारा हुकूमत का कोई रिस्क नहीं होना चाहिए. हुकूमत शुड नॉट टेकिंग रिस्क इन क्रिप्टो. ये इसके अंदर मुझे ये भी पता है कि कुछ लोगों के उल्लू फंसे हुए हैं, कुछ लोगों ने नुकसान किए हुए हैं, वो भी निकलना चाहते हैं, एग्जिट करना चाहते हैं. द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हैज नो बिजनेस इन्वेस्टिंग इन क्रिप्टो, बट द गवर्नमेंट पाकिस्तान इज मोर देन हैप्पी कि क्रिप्टो की कंपनीज को इन्वाइट करे यहाँ पे, उनको क्रिप्टो माइनिंग के लिए चीजें दे, और थोड़ी बहुत अगर ये ट्रम्प कॉइन वगैरह अगर कुछ खरीदना है तो वो भी यहाँ पे बहुत अमीर लोग हैं जिनको हुकूमत रिक्वेस्ट कर सकती है कि आप ये ट्रम्प के उसमें इन्वेस्ट करें, वो करें, इसमें कोई बुरी बात नहीं है. लेकिन प्राइवेट इन्वेस्ट होना चाहिए, हुकूमत के नहीं होना चाहिए. दैट्स एक्चुअली अ ग्रेट पॉइंट मिफ्ता साहब. थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन द प्रोग्राम. आईटी वाली साइड पे अभी हमने इंडिया को जो झुक्की दी है, उनको उनकी 70% ग्रिड को बंद कर दिया, उनको उनकी बहुत सारी वेबसाइट्स को हैक कर दिया. तो हम वो डिप्लोमा करके भी इतना आगे हैं, इस कदर आगे हैं कि हम इंडिया को इतना नुकसान पहुंचा सकते हैं. तो सोचे जरा फॉर्मली हम शुरू हो जाए तो हम कहां से कहां पहुंच जाएंगे. ब्रेक की तरफ जाएंगे. ब्रेक के बाद बात करेंगे. हमारे यहां कल ईद है, गजा में आज ईद थी, और वो ईद कैसी थी उसकी बात करेंगे. सी यू आफ्टर द ब्रेक. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. एक जगह मैं तमाम पाकिस्तानियों को ईद मुबारक बोलूंगी, पेशगी, कल ईद है, तो दूसरी जगह मुझे एक मुसलमान की हैसियत से, एक पाकिस्तानी की हैसियत से और एक इंसान की हैसियत से इस बात का अफसोस भी है कि आज फलस्तीन में जिस तरह की ईद गुजरी है उसे कुर्बानी ही कहा जा सकता है. फलस्तीन में आज की सूरत हाल क्या रही वो मैं आपके सामने रखूंगी. गजा की पट्टी के जनूब में वाक़या महसूर शहर खान यूनस में आज बेघर फलस्तीनियों ने ईद उल अजहा की नमाज एक शदीद तबाहाल मस्जिद के अंदर अदा की है, जबकि इजरायली जंग बदस्तूर जारी है. इजरायली फोर्सेज ने आज जुमे के रोज भी खान यूनिस के जनूबी इलाकों के अंदर पेशकदमी की और इस दौरान टैंकों की जानिब से शदीद गोलाबारी की गई है. ये पेशकदमी फिजाई हमलों के जेर साया हुई है. इस दौरान जो कोई भी इन इलाकों में हरकत करता इसे बमबारी का निशाना बनाया जाता. इसराइल ने गजा में पनागुजीन कैंपों और अल अहली अस्पताल पर बमबारी करते हुए 53 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया. गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान खवातीन और बच्चों समेत मजीद 100 फलस्तीनी जो हैं वो शहीद और सैकड़ों जख्मी हो गए हैं. गजा में इमदादी कार्रवाइयां फिर मुअत्तल हो गई हैं. अमरीका और इसराइली हिमायत याफ्ता इमदादी तंजीम GHF ने गजा में इमदादी कार्रवाइयां रोक दी हैं और ये इमदाद जितने फलस्तीनियों को मिली है उससे ज्यादा फलस्तीनियों की शहादतें हुई हैं. 3 जून को सहूनी फौज ने रफा में एक इमदादी मरकज के करीब फायरिंग करके कम अज कम 27 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया और 90 दीगर को जख्मी कर दिया. सलामती काउंसिल में अमेरिका ने गजा जंगबंदी की करारदाद को वीटो की और वो वाहिद मुल्क था जिसने गजा में जो जंगबंदी की सीज फायर की करारदाद है उसको वीटो किया. बुध को अक़वाम मुत्तहिदा ने कौमी असेंबली के अंदर 15 में से 14 अरकान ने करारदाद के हक में वोट दिया. सभी वहां मौजूद थे. पाकिस्तान ने इसके हवाले से बहुत शदीद रद्द अमल दिया.
امریکہ نے ویٹو کا اپنا حق استعمال کرتے ہوئے فلسطینیوں کی امداد اور جنگ بندی کے متعلق اہم قرارداد کو پھر مسترد کر دیا۔ قرارداد میں غزہ کے انسانی بحران کو تباہ کن قرار دیا گیا تھا اور اسرائیل سے مطالبہ کیا گیا تھا کہ وہ تقریباً 22 لاکھ فلسطینیوں پر عائد تمام پابندیاں ختم کر دے تاکہ امداد کی آزادانہ ترسیل کو ممکن بنایا جا سکے اور مسلسل اس کی اویلیبلٹی کی جا سکے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں کسی قرارداد کی منظوری کے لیے کم از کم 9 ووٹ اور مستقل اراکین، جس کے اندر امریکہ، روس، چین، برطانیہ اور فرانس ہیں، ان کی طرف سے ویٹو نہ کیا جانا ضروری ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار احمد نے اسے اقوام متحدہ کی تاریخ میں ایک اور سیاہ باب قرار دیا جس پر اقوام متحدہ کے منشور کے تحت بین الاقوامی امن و سلامتی کی بنیادی ذمہ داری عائد کیا گیا۔ یہ یاد رکھیے کہ آج جو غزہ میں ہو رہا ہے اس کے اوپر کم از کم آواز بلند کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ جو غزہ میں ہو رہا ہے وہ اس ٹائم پر جینوسائیڈ نہیں، اب ہولوکاسٹ 2 کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ انیکا نثار کو اجازت دیجیے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ فلسطینیوں پہ اپنا خاص کرم کرے اور غائبانہ مدد دے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کشمیریوں پر اور تمام وہ لوگ جو کہ اس ٹائم پر اپریسڈ ہیں ان کے اوپر اپنا خاص کرم کرے۔ میری طرف سے، میری ٹیم کی طرف سے پیش کی عید مبارک۔ آج کے شو سے اتنا ہی، اللہ حافظ۔